खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 22वें बाब को सीखते जा रहे हैं। आज इस सिलसिले की चौथी किस्त है, 2 किंग्स चैप्टर 22 4th एपिसोड। अजीजो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर होते हैं और गाते हुए, और लिखा है कि खुशी करते हुए खुदावंद के हुजूर हाजिर हो। ज़बूर 100 में, साम 100 में, इसलिए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर होना हमारे लिए खुशी की बात है। ये उस बेश कीमत खजाने के मिल जाने से कहीं ज़्यादा खुशी है जो कि दुनियावी लोगों को हासिल होती है। और अजीजो, याद रखिए कि हम दुनिया के नहीं, दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया के नहीं हैं। हम अपने आसमानी बाप के फजल की बदौलत, उसके बेटे हमारे मुनज्जी यस्सु अल मसीह के लहू के वसीला से दुनिया से अलहदा किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं। हमें अपने इस तशख़्ख़ुस पर, इस स्टेटस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने हमें दुनिया में से चुनकर अपने लिए अलहदा किया है और उसने हमें अपने आयन, अपने अहकाम दिए हैं। अपने बेटे के लहू के वसीला से चुना है और अपने आयन और अहकाम दिए हैं ताकि उस चुने जाने को, उस बुलाए जाने को इज्जत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से देखते हुए उसके आयन और अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के लहू से निजात पा लेने के बाद निजात याफ्ता जिंदगी गुजारने के लिए अजीजों, खुदावंद के कलाम की, खुदावंद के आयन अहकाम की बहुत बड़ी अहमियत है। और उसी कलाम में से हम इन पैटर्न्स को, इन प्रिंसिपल्स को, इन नमूनों को, इन मॉडल्स को, इन इलाही असूलों को सीखते जा रहे हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के इरफान में आगे बढ़ें। अजीज़ो, यूसिया बादशाह के हवाले से हम खुदावंद के कलाम के इस हिस्से में से दूसरे सलातीन के 22वें बाब में से सीखते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार कैरेक्टर है इस बादशाह का, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो खुदावंद की नज़र में, खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की कसौटी पर पूरा उतरता था। और ये 8 साल की उम्र से बादशाही कर रहा है। प्रीवियस एपिसोड में, गुज़श्ता किस्त में, हमने एक और अहम प्रिंसिपल को, गॉड प्रिंसिपल को, इलाही असूल को सीखा जो कि हमारी ज़िंदगियों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। मुख्तसरन, वेरी ब्रीफली, हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करेंगे आज के प्रोग्राम में और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अजीज़ों, हमने पढ़ा कि किस तरह यूसिया अपनी हुकूमत के 18वें बरस में हैकल की मरम्मत का, जो उसके आबाओ अजदाद ने, सुलेमान बादशाह ने तामीर की थी और कुछ अच्छे बादशाहों ने थ्रू आउट देयर रेन, अपने दौरे हुकूमत में उसकी मरम्मत की, जो ज़माने की रेख्त होती रही है, टूट फूट होती रही है, उससे इसको बेहतर किया। क्योंकि बहुत से गैर मुल्की बादशाह जब इस मुल्क पर, यहूदा पर हमला करते थे तो वो हैकल को ख़ास तौर पर अटैक करते थे क्योंकि उसमें सोने चांदी की अहम चीज़ें नस्ब थीं। फिर कई दफ़ा जब इस ममलिकत को, यहूदा की ममलिकत को सरेंडर करना पड़ता था गैर मुल्कियों के आगे, तो यहाँ के अपने बादशाह हम देखते हैं कि हैकल में से सोना और चांदी उतार कर जजिया के तौर पर, टैक्स के तौर पर खुद ही गैर मुल्की हुकूमतों को, बादशाहों को देते थे। तो यूसिया 18वें बरस में हैकल की दोबारा मरम्मत का काम कर रहा है। और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि 18 बरस तक ये शख्स क्या करता रहा। उस हवाले से फिर हमने सीखा 2 क्रॉनिकल्स के 34th चैप्टर में, दूसरी तवारीख के 34वें बाब में, कि किस तरह यूसिया अपनी सल्तनत के इनिशियल ईयर्स में, पहले कुछ सालों में, उन गंदगियों को दूर कर रहा है, उन आलाइशों को दूर कर रहा है, उन गैर खुदाओं के बुतों को, मूर्तों को, यसीरतों को दूर कर रहा है, ना सिर्फ यरूशलेम में से बल्कि ख़ास तौर पर जो उसके दादे मनस्सी ने और फिर खुद अमून ने, जो इसका बाप था, हैकल में नस्ब कर रखे थे। अजीज़ों, ये बात दुनियावी तौर पर भी बिल्कुल सही है और रूहानी तौर पर भी बिल्कुल वाजिब है, एप्लीकेबल है आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगियों के लिए। अगर हम इस हैकल की, इस मक़दस की,
جو ہمارا جسم ہے مرمت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے خدا کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزو سب سے پہلے ہمیں ان گندگیوں کو دور کرنا ہے جو غیر خداؤں کی ہماری زندگی میں ہیں، ہماری زندگیوں کے گردا گرد ہیں۔ ان آلائشوں کو، ان بدیوں برائیوں کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو، ان روایات کو جو غیر خداؤں کی، پیگن گاڈز کی، دوسرے کلچرز کی ہماری زندگی میں، ہماری مقدس کے آس پاس موجود ہیں، ہمیں انہیں دور کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ ٹھیک طور پر جڑ سکیں۔ ہمارا مقدس، ہماری ہیکل، ہمارے بدن، ہمارے زندہ خدا کی تعریف کر سکیں، اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ایک خاص بات دیکھیے کہ دوسری تواریخ کے 34ویں باب میں، سیکنڈ کرونیکلز 34 چیپٹر میں، جہاں پر ریفرنس ہے یوسیا کا کہ اس نے کیا کچھ کیا 18ویں برس سے پہلے، جو 18th ایئر اس کی گورنمنٹ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، جب اس نے ہیکل کی مرمت کی ہے، اس سے پہلے وہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس میں ایک خاص چیز لکھی ہے کہ اس نے سورج کی مورتوں کو، مذہبوں کو اور دوسرے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا، جسیرتوں کو، کھودی ہوئی مورتوں کو دھول بنایا، اور لکھا ہے کہ اس نے ان کی قبروں پر ان کو بتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانی چڑھائی تھی، اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیوں کو انہی کے مذہبوں پر جلایا جنہوں نے یہ ڈھالی ہوئی مورتیں بنائی تھیں۔ عزیزو، یہ ڈائریکٹ فلفلمنٹ ہے، یہ پورا ہونا ہے ان نبوتوں کا، پروفیسیز کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پہلے سلاطین کے 13ویں باب میں، فرسٹ کنگز کے چیپٹر 13 میں سیکھی تھی، جب ایک مرد خدا نے آ کر یوربام کے برخلاف نبوت کی تھی۔ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیسے پورا ہوتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کی قدر کرتا ہے، اور جلد یا بدیر، یعنی سونر اور لیٹر، خداوند کا کلام پورا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شاید وہ سونر یا لیٹر ہو سکتا ہے، جلد یا بدیر ہو سکتا ہے، لیکن خداوند کی نظر میں سب ٹائم طے ہیں۔ وہ ٹائم کی قید میں نہیں ہے عزیزو، جیسے ہم لوگ ٹائم کی قید میں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب باقی برائیوں کو، بدگیوں کو، گندگیوں کو، آلائشوں کو پاک کر دیا گیا، ہیکل کے اندر سے، ہیکل کے گردا گرد سے، یروشلم کے لوگوں کے آس پاس سے، اور خاص طور پر ہم نے پڑھا کہ یوسیا اسرائیل کے، یعنی ان 10 ٹرائبز کے، 10 قبائل کے علاقوں میں بھی جاتا ہے جو شاہ اسور نے کانکر، تسخیر کر لیے ہوئے تھے، جہاں پر اس نے غیر ملکوں سے لوگ آ کر بسا دیے ہوئے تھے، جو یہاں کے بچے کھچے لوگوں کے ساتھ مل جل کر ایک اور ہی قومیت بن گئے تھے، جنہیں بعد میں سامری کہا گیا، کیونکہ سامریہ جو تھا وہ اسرائیل کا دارالحکومت تھا، یروشلم یہودا کا دارالحکومت تھا، اور سامریہ اسرائیل کا دارالحکومت تھا، یعنی کہ ان 10 ٹرائبز کا جو نارتھ میں تھے ان کا دارالحکومت تھا۔ اس مشن اور ویژن میں، جو کہ گندگی کو، غیر خداؤں کی، پیگن گاڈز کی ملی جلی ملاوٹ شدہ عبادت کو دور کرنے کا جو مشن تھا یوسیا کا، وہ اس نے صرف اپنی مملکت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ اس کو آل اوور انٹو دی ناردرن ٹرائبز کی جو ٹیریٹری تھی وہاں تک لے کے جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹتا ہے اور آ کر ہیکل کی مرمت کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سگنیفیکنٹ، بہت ہی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے عزیزو۔ یہاں پر یوسیا کو اور یوسیا کے بھیجے گئے ایلچیوں کو، جو کہ پروجیکٹ مینیجر سمجھ لیں اس پروجیکٹ کے، جو کہ ہیکل کی مرمت کا، تعمیر و تزئین کا ہے، رینوویشن کا ہے، ان پروجیکٹ مینیجرز کو، ان یوسیا کے خاص لوگوں کو، خداوند کی ہیکل کی جب وہ مرمت کرنے لگتے ہیں تو انہیں خداوند کی توریت کا، خداوند کی شریعت کا سکرول، تومار ملتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم اسے بک کہہ سکتے ہیں، بڑی بک، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت چھاپے خانے نہیں تھے، پرنٹنگ پریسز نہیں تھی، جو یہ خاص تومار ملتا ہے، خاص سکرول ملتا ہے جو خداوند کی شریعت کا، خداوند کی توریت کا ہے، یہ ان کے لیے ایک بیش قیمت خزانے سے کم نہیں تھا۔ دیکھیے لکھا ہے کہ سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے
اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا، اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کار گزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ عزیزو، خداوند کے کلام کا ملنا، خداوند کی توریت کی کتاب کا ملنا کوئی کو انسیڈنس نہیں تھا۔ یہ ان الہی اصولوں کی، یہ ان ڈیوائن پیٹرنز کی، پرنسپلز کی ایک مثال ہے جس کو میں آپ کے لیے پھر ہائی لائٹ کیے دیتا ہوں، ان کو خاص طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح یوسیہ نے یہ عہد کیا اپنے آپ سے، اپنی عقل میں اس نے سوچا، اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو دیکھاں گے کی ہوئے گا، کر لینے ہیں بادشاہی، نہیں، ہی ہیڈ اے ڈیفینیٹیو پلان، اس کا ایک خاص پلان تھا۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ تو اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ عزیزو، ہم نے اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے جیسے یوسیہ نے کیا۔ اس نے آلائشوں کو، گندگیوں کو، برائیوں کو، بدیوں کو جب دور کیا، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہیکل کی مرمت کا کام شروع کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گندگیوں کو، برائیوں کو، غلط تعلیموں کو، ٹریڈیشنز کو، روایات کو اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندانوں کی زندگیوں سے دور کریں، اور پھر اپنے خاندانوں کے ساتھ خاص طور پر پرسنلی، ذاتی طور پر خداوند کے ساتھ جڑیں، اپنے مقدس کی، اپنے بدن کی خداوند کے ساتھ تجدید کریں، اس عہد کی مخصوص کریں اپنے آپ کو۔ خداوند کو کہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں، جیسے بپتسمہ کے ٹائم پر آپ آؤٹ ورڈ یہ نشان لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا عزیزو، ان کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو جب آپ پانی میں ڈبوتے ہیں تو اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں پرانی انسانیت میں، اور پھر جب آپ پانی سے اوپر اٹھتے ہیں تو آپ نئی زندگی میں اٹھتے ہیں۔ عزیزو، جن لوگوں نے بپتسمہ لے لیا ہے انہیں اپنے اس عہد کی رینیول کرنے کی ضرورت ہے، تجدید کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں اپنے بدن کے اس مقدس کو تیرے لیے، یہوہ خدا تیرے ہی لیے مخصوص کروں گا۔ اور پھر جب ایسا ہو جاتا ہے عزیزو، تو تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ خداوند وہ برکت، اپنے کلام کی برکت، وہ کلام جو شہد کے چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں، وہ کلام جو سونے سے بلکہ بہت کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ کلام ہمیں عنایت کرتا ہے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے، اس آئین، احکام، شریعت، توریت کے وسیلہ سے جو کہ پاک ہے، جو کہ خدا کی ہے، خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، اس بلیسنگ کو، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو خداوند یسوع المسیح نے ہمیں مفت نجات دی ہے اپنے فضل کے وسیلہ سے، اس لہو کے وسیلہ سے جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور پھر عزیزو، جب ہم صاف دل سے اپنی نجات یافتہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تب ہمیں اس کے کلام کی، اس کے آئین کی، اس کے احکام کی، اس کے ڈیوائن پرنسپلز کی، اس کے الہی اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ ہم اس کے لیے ہیں، اور غیر قوموں کی طرح شتر بے مہار نہ بنے، ایسے گھوڑے یا گدھے نہ بنے جن کو قابو میں رکھنے کا ساز، دہانہ اور لگام ہوتا ہے۔ خداوند زبور 32 میں، سام 32 میں کہتا ہے کہ میں تجھے کلام سکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے آئین اور احکام سکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن کو قابو میں رکھنے کا ساز اور دہانہ اور لگام ہوتا ہے۔ عزیزو، جب ہم یوسیہ کی طرح اپنی زندگیوں کو برائیوں، بدیوں، غلط روایات، غلط ٹریڈیشن سے پاک کرتے ہیں، اور پھر اپنے بدن کی ہیکل کو، مقدس کو خداوند کے لیے مخصوص کرتے ہیں، تو بے شک وہ ہمیں اپنے کلام کی، اپنے آئین کی، اپنے احکام کی اس برکت کو دے دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو پنہا ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہم سے دور ہوتی ہیں، وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ آئیں اپنے آسمانی باپ سے مانگیں۔ یسوع المسیح نے کہا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم اپنے آسمانی باپ سے
اس کے اس کلام کو مانگیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کل ہم یوشیا کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کس طرح جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے، اور کیا ایپلیکیشنز، کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام کے وسیلہ سے